बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे लाड़काना के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। PS11 जहां बड़ा ज़बरदस्त मार्का आज हुआ और हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होम ग्राउंड पर अब तक के आने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो है तकरीबन 102 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं और इन नताइज के हिसाब से GDA के मौज़म अब्बासी को वाज़ेह बरतरी हासिल है। दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील सूमरो। और नाज़रीन, इस इलेक्शन को पहले ही बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। कुछ इसमें झगड़े भी हुए, कुछ फसादात भी हुए, ख़ास तौर पे लाड़काना में इलेक्शन कन्विंसिंग के हवाले से GDA का दावा ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनके होम ग्राउंड पर इस दफ़ा हराएंगे। और जिस तरह ये कहा गया था, अब नताइज से कुछ ऐसे ही लग रहा है कि ये सीट जो है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो है GDA ये सीट निकालने में, यानी मौज़म अब्बासी साहब ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान भी आया था कि इलेक्शन कमीशन का रवैया जो है वो इलेक्शन के लिए साजगार नहीं है और किसी भी गैर कानूनी और गैर आइनी जबर पर मज़ाहमत की जाएगी। लेकिन बहरहाल ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन सबके सामने हुए, नताइज का सिलसिला अभी जारी है। तकरीबन 23,000 कुछ वोट्स लेकर जो GDA के उम्मीदवार हैं मौज़म अब्बासी, वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीड कर रहे हैं इस वक्त। इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस की रहनुमा है नुसरत सहर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम नुसरत सहर अब्बासी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। वैसे जो अब नतीजा नज़र आ रहा है तो उस पर आपको हम मुबारकबाद भी देना चाहेंगे कि अगर यही ट्रेंड रहा जो पोलिंग स्टेशंस का इस वक्त है तो इस हिसाब से फिर GDA ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। जी बिल्कुल। हमें तो कल से जितना भी हमने इलेक्शन के दौरान कैंपेन देखी है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से, आपने खुद देखा, आपके चैनल से सब कुछ दिखाया कि किस तरीके से इन्होंने अपनी क़यादत को वहाँ दिखाया हुआ था। खुद बिलावल जरदारी वहाँ बैठे हुए थे, यानी इनका अपना सियासी किबला काबा लाड़काना, जहाँ से इनकी सियासत की इब्तिदा होती है। बड़े बड़े भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल जरदारी की बहन फरियाल, आप खुद सोचें कि उस जगह पूरी क़यादत को दिखाकर उन्होंने जो लोगों की मिन्नतें करना, हाथ बांधना, गली गली पूछे पूछे ने इनके एक एक MPA MNA यहाँ तक कि सेनेटर तक बैठे हुए। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन की जितने कवानीन थे किसी की कोई वायलेशन नहीं की। हम भी जा सकते थे, हमारा दिल भी तड़प रहा था, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से भी हम कानूनी कोई गलत काम करें। आपने देखा आज भी खुर्शीद जौने जो उनके MP हैं वो बाकायदा खुलेआम वो घूम रहे हैं और पोलिंग स्टेशन में घुस रहे हैं, जा रहे हैं, लोग उनकी वीडियो बना रहे हैं तो फरमा रहे हैं हाँ निकालो, क्या कर लोगे, मेरा क्या कर लोगे। इसी तरह बिलावल जरदारी और दूसरे उनके पूरे टीम जो भी है। तो ये चीज हम देख रही थी इलेक्शन कमीशन, हम बार बार हर जगह सोशल मीडिया पे इलेक्शन कमीशन में ये कंप्लेन भिजवा रहे थे, लेकिन आपको पता है कि सुनवाई किसकी होनी होती है। पहले भी नहीं हुई थी, अब भी नहीं, लेकिन अल्लाह का करम है, इस वक्त तक अल्लाह का करम ही चल रहा है कि ये बहुत बड़ी शिकस्त है। यकीन माने बिलावल जरदारी अब सोच ले, समझ ले कि कितना भी कर ले, वो कितना भी लोगों को पैसों से खरीद ले, लेकिन सिंध की आवाम ने उनको रिजेक्ट कर लिया, लाड़काना की आवाम ने रिजेक्ट कर लिया, जिसको 11 सालों में उस शहर को, सिटी को लोगों ने एक आइडियल न बनाकर पूरी पाकिस्तान, पूरी सिंध को ये एक मिसाल दिखा के कर ली। पता चल गया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपने सिर्फ करप्शन करनी है, आपने धांधली करनी है, पैसा लूटना है, मुल्क से बाहर भेजना है। इनके फ्रंटमैनों के पैसे देखिए, इनके असासे देखिए। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला ये एक इब्तिदा है, ये चेंज हो गया है। आज से इंशाल्लाह ताला सिंध के अवाम ने बता दिया कि अब भुट्टो जिंदा नहीं है, भुट्टो के नाम पर खाने वालों ने बहुत खा लिया, अब कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे बताइएगा कि यानी आप क्या समझती हैं, सीट तो मतलब ये जो खाली सीट हुई थी तो आप वैसे लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीट निकाल सकेगी, या
مشکل مقابلہ کیوں پیش آیا؟ ان کے لیے مشکل مقابلہ ہوا، ہمارے لیے تو کچھ نہیں تھا. ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ضمنی انتخاب تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو حکومت ہوتی ہے، جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے، یہ ہسٹری ہے. آپ خود اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے سیٹ، لیکن یہاں عوام نے مسترد کر دیا. بڑی بات ہے، انہوں نے سب کچھ کیا، مشینری استعمال کی، ساری قیادت کو وہاں بٹھا دیا. وہ شرجیل میمن تک وہاں مجھے اس اسکوٹر پہ نظر آیا، جو اسٹک لے کر گھومنے والا بندہ، جو اسٹک لے کر گھوم کر عدالتوں کے چکر لگاتے تھے کہ ان کی کمر میں اتنی تکلیف ہے کہ وہ چل نہیں سکتے، اور آج وہ لاڑکانہ میں الیکشن کیمپین چلاتے ہوئے ہم کو دیکھا گیا. تو مجھے بتائیے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان سے باہر لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں. لوگ حیران ہو گئے اور لوگ سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے 11 سالوں میں، یقین مانے، 1000 ارب سے زیادہ کا جو پیسہ، جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہے، وہ کہاں گئے؟ لاڑکانہ میں جو کسی جج صاحب نے کہا تھا نا کہ ڈائن بھی 10 گھر چھوڑتی ہے، وہ 90 ارب کہاں گئے؟ تو اس کی حقیقتیں اب لوگوں کو سمجھ آنے لگ گئی ہے. لوگوں کو واقعی ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ باقاعدہ یہ لوگ صرف اور صرف عوام کو لوٹتے، ان کے جذبات سے کھیلتے، جھوٹے وعدے کرتے، زندہ ہے بھٹو کے نعرے گلیوں کوچوں میں لگاتے ہیں اور ان سے ووٹ لیتے ہیں. لے کر ان کو واپسی میں ان کو وہ تکلیفیں دیتے ہیں، وہ پریشانیاں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام نے ان کو، لاڑکانہ کی عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ نصرت سحر عباسی صاحبہ، یہ الیکشنز میں جو خاص طور پہ تصادم ہوتا ہے، یہ روایت کب ختم ہوگی؟ جو بھی الیکشنز ذرا یعنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس میں بہت سے پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ حساس قرار دے دیے جاتے ہیں، اور مطلب ووٹنگ پروسیس ہے، اس کو بہت پیسفل ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی تصادم ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جہاں جی ڈی اے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ چل رہا ہو، وہاں تو یہ عام بات ہے. ہر کانسٹیٹوئنسی میں جہاں جی ڈی اے اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہوتی ہے اور کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے، وہاں یہ تصادم دیکھنے میں ضرور آتا ہے. یہ روایت کب ختم ہوگی پاکستان سے؟ دیکھیے جی ڈی اے تو ابھی بنی، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا، اور وہی آلٹرنیٹ بن کر ان کے سامنے آئی. وہ ہم سے گھبراتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ یہ سامنے آئے تو ہماری شکست ہے، اور پھر وہ دھاندلی پر اترتے ہیں. یقین مانے، میں وٹنس ہوں، میں نے کئی الیکشن جا کر خود کمپین کی ہے، وہاں الیکشن میں ورک کیا ہے. میں نے ان کی وہ دھاندلیاں دیکھی ہیں، آنکھوں سے ان کو، ان کے ایم این ایز کو، ان کے ایم پی ایس کو ٹھپے لگاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمارے پاس وہ ویڈیو کلپس پڑی ہوئی ہیں. ہم جا کر الیکشن کمیشن کے سامنے چیختے رہے، چلاتے رہے کہ ویڈیو کلپ ہے. اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوتا ہے کہ یہ ایم پی ایس کی ایم این اے بیٹھ کر اندر ٹھپے لگا رہی، لیکن نہیں سنوائی ہوتی رہی. تو یہ چیز ہے پورے سندھ میں. انہوں نے خاص طور پر الیکشن کو، ان لوگوں نے، پیپلز پارٹی نے الیکشن کو، کیونکہ انہوں نے پورے پاکستان کے باقی صوبوں سے تو ختم ہے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ صوبہ ہی ہمارے پاس رہ گیا ہے. اب اس سندھ صوبے کو کس طرح اپنی گرفت میں رکھیں، کس طرح یہاں حاکمیت اور بادشاہت رکھیں، اس لیے وہ پولیس کو استعمال کرتے ہیں، ساری ایڈمنسٹریشن مشینری استعمال کرتے ہیں، ٹیچرز کو استعمال کرتے ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکر کو استعمال کرتے ہیں. ان کو جھوٹے وعدے دے کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کنفرم کریں گے، ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، اور جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان کو کوئی ان کے وعدے پورے نہیں ہوتے. یہ انہوں نے جان بوجھ کر 11 سالوں میں اور اس سے پہلے، لیکن ان 11 سالوں میں زرداری لیگ نے یہی ڈھونگ کیا ہے کہ انہوں نے سندھ کی عوام کو اس طرح سے دھوکہ دیا اور پولیس کو استعمال کیا. ایک جو ڈسٹرکٹ کا الیکشن رہا یا تالکے کا الیکشن رہا، آپ نکال کر دیکھ لیں، 8 کی پولیس وہاں بلاتے ہیں، وہاں پولیس آ کر باقاعدہ ان کی وہاں پر ان کا کام کرتی ہے، ان کی سپورٹ کرتی ہے، اور ہم لوگوں کے، ہمارے لوگوں کو اس قدر خوفزدہ کرتے ہیں. ان کے اوپر اتنے کیسز انہوں نے ڈال دیے کہ آج تک ہمارا ورکر اپنے وہ کیسز سے جان نہیں چھڑا چکا. یہ انہوں نے روایت ڈالی ہے. اور اچھا مجھے نصرت سحر عباسی صاحبہ، مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا اب اگر معظم علی خان عباسی صاحب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسیٹس جو ڈکلیئر کیے جاتے ہیں اس دفعہ صحیح ایسیٹس ڈکلیئر کیے جائیں گے، یا پھر کوئی، کیونکہ بڑی عجیب سی بات ہے نا، یہ تو باقاعدہ ڈی سیٹنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے گوشوارے صحیح نہ جمع کرانے کی وجہ سے. دیکھیے جی، معظم عباسی نے دہلی گریڈ کی انٹینشنلی نہیں کیا تھا. یہ ان کے والد صاحب کی کوئی پراپرٹی تھی جس کو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اس کو کلیئر نہ کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. وہ بعد میں جو ان کو ریئلائز
अर्ज हुआ जब यहाँ कोर्ट ने ये चीज निकाली और वो उसमें तो माना, हमने कौन सा उस चीज को नहीं माना। जो डिसीजन आया वो तस्लीम खम हुआ और उसको फैसला को मानते हुए दोबारा इलेक्शन में गए। और बिल्कुल आप देखिए ना, इलेक्शन में जाने के बाद भी हम किस तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहे हैं। वहां के अवाम को पूरे, आप खुद देखिए कि यही JUI ऊपर वफाक में कहाँ बैठी है और सिंध में देखिए वो किस तरह इनके मुखालिफ खड़े होकर हमारा साथ दे रही है। तो यही सबसे बड़ी चीज है। लाड़काना की सबसे ज्यादा दूसरे अवामी इत्तेहाद है, वो सब चाहते हैं कि आखिर अब खत्म हो ये भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, नाच गाना, तीर पे ठप्पा, फला पे ठप्पा, कुछ नहीं होने वाला अब। क्योंकि अगर आप वाकई में जेन्युइन अवाम के मुखलिस होते, अवाम के इश्यूज को रिजॉल्व करने वाली पार्टी होती ना, तो 30 जनवरी किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा लकी होता है। वो बहुत सारे काम कर चुकी होती है अवाम के, लेकिन इन्होंने तो और पीछे कर दिया अवाम को और सिंध हमारा तबाह हो गया। लेकिन ये लोग अमीर से अमीर होते चले गए। नुसरत सहर अब्बासी साहब, यहाँ ये बात भी करना चाहूँगा कि देखिए जो लाड़काना के अवाम हैं वो चाहते हैं कि इलाके में डेवलपमेंट भी हो। जिस तरह पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स जिसके पाँव में जख्म की वजह से कीड़े पड़ गए थे, उसे अस्पताल से वापस कर दिया गया था। वो तो फिर जब कानून नाफिज करने वाले एहलकार वहाँ पहुँचे हैं तो फिर वहाँ बाकायदा फ़ौजी डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और उसको सेहतियाब किया। GDA के हवाले से कुछ सिंध में अपोजिशन जो जमातें हैं उनमें भी इत्तेहाद नहीं नज़र आता, आपस में भी अक्सर जब खलिश चलती रहती है। तो फिर आप आवाम को कैसे डिलीवर करेंगे जिनसे आप वोट लेकर ऐवान में मुंतखब होके जा रहे हैं? देखिए जी, पहले तो मैं इस पे आती हूँ कि आपने कहा कि लाड़काना के अवाम के साथ जो हालात हो रहे हैं वो तो है, उसी का नतीजा है कि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। हम इनसे सवाल ये पूछते हैं कि 11 साल दौर और लाड़काना एक अहम इनका सियासी किबला काबा अगर अपने होम सिटी को, अपने होम डिस्ट्रिक्ट को एक आइडियल ना कर सके, वहाँ की हॉस्पिटल, वहाँ की स्कूल, वहाँ की सड़कें, वहाँ का जो सिस्टम है बल्दियात, अगर वो आप एक आइडियल ना कर सके पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, पूरे पाकिस्तान को देखिए कि हमने अपने सियासी घर को इतना बेहतरीन कर दिया और हम पूरी सिंध को इस तरह करेंगे। अगर ना कर सके तो इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? वो बंदा वहाँ हॉस्पिटल में वो तड़पता रहा, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने उसको रिफ्यूज कर दिया और उसको फिर रेंजर्स के डॉक्टर ने आकर उसको देखा और उसका इलाज किया। तो ये बड़ी शर्म की बात थी। वहां लाड़काना में शिकारपुर से एक माँ चलती है कुत्ते के काटा हुआ बच्चा लेकर, वहां पहुंचती है कि शायद लाड़काना के शहर में, बीबी के शहर में जहाँ भुट्टो जिंदा है, मेरे बच्चे को जिंदगी मिलेगी और मुझे वो इलाज मिलेगा कि मैं अपना बच्चा ठीक ठाक ले जाऊंगी वापस। वो बच्चा उसकी गोद में तड़प तड़प कर मरता है, कोई पूछने वाला नहीं। ये तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया मीडिया का कि उसको दिखाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उस चीज की आवाज पहुंचती है, अदरवाइज तो ये कुछ नहीं है। तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे वाकयात हैं, इन चीज को देखते हुए लाड़काना के लोग इनसे अब बेजार हैं और पूरी सिंध इनसे बेजार है। अब आइए, आपने कहा कि आपकी ऑपोजिशन में आपस में नहीं बनती, तो देखिए ना बनने वाली बात दूसरी है। हाँ, हम अलग अलग पार्टियां हैं, हमारे अलग अलग नजरिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अलग अलग नजरिए रखते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं तो हम सिंध के इश्यूज पर, सिंध के अवाम के मसाइल पर एक नहीं है। वहाँ आप हम सबको एक देखते होंगे, इकट्ठा देखते हैं, एक साथ ही आवाज उठती है और एक साथ एहतजाज होता है। तो ये बिल्कुल हमेशा रहेगा और इसी तरह स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इनके खिलाफ खड़ी भी रहेगी और अवाम के साथ खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, रहनुमा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हमारे साथ मौजूद थी, जिनका कहना ये था कि यानी लाड़काना के अवाम ने, जो कि लाड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत अहम मरकज़ है और वहाँ से अवाम का जो फ़ैसला है जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से अब तक हमारे सामने आ रहा है, उसमें मौज़म अली अब्बासी साहब जो हैं वो इस वक्त 24,252 वोट्स लेकर उन्हें वाज़ेह बरतरी हासिल है। दूसरे नंबर पर जो उम्मीदवार हैं जमील अहमद सुमरो, उनको भी गो के मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाड़काना से ये सीट लूज़ कर जाना बहुत हैरान कुन बात होगी। अगर हम माजी में देखें तो 2018 के इलेक्शंस में भी ये सीट ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मौज़म अब्बासी साहब के पास थी, लेकिन उन्हें डी सीट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्योंकि उन्होंने अपने असासे जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए थे, यानी गोशवारे सही तरह नहीं जमा कराए गए थे, जिसकी वजह से वो अगस्त के महीने में यहाँ यानी डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उन्हें डी सीट कर दिया गया था। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है, फिर एक बाकायदा
یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے یہ ویڈیوز وائرل کی گئی ہیں ہاسپٹلس کی اور یہ تمام چیزیں، تو یہ دراصل جی ڈی اے کی کیمپین کا حصہ ہے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کو کم کیا جا سکے۔ بہرحال ناظرین، اس وقت ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر سہراب جی۔ السلام علیکم ڈاکٹر سہراب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی سرکی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے سر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لاڑکانہ اور بائی الیکشنز جس میں ایک ایک ووٹ پہ تمام امیدواروں کی اور سیاسی جماعتوں کی نظر ہوتی ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ہوئی ہو؟ آج کل کے دور میں اگر ایک ووٹ غلط پڑ جائے تو ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ کہ پہلے جو جنرل الیکشن ہوا تھا، یہاں سے ہی مطلب ہمارے جو اصل کینڈیڈیٹ تھے نثار کھوڑو صاحب، جی وہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکے تھے۔ پھر ان کی بیٹی نے کانٹیسٹ کیا، وہ معظم عباسی صاحب الیکشن جیت گئے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اثاثے اپنے صحیح نہیں دکھائے، کوئی کافی زمینیں تھی وہ نہیں دکھائی انہوں نے، اور سملر کیس میں دوسروں کو مطلب ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ان کو پھر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اب یہ کورٹیں ہی جانتی ہیں اور لوگ ہی جانتے ہیں جو مطلب سمجھتے ہیں سیاست کو۔ باقی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر بہت سخت پروپیگنڈا کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اور جتنی بھی قوتیں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہاں پر استعمال ہوئی ہیں، اور یہاں تک آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو دھرنا لگا رہے ہیں، ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی جماعت کے جو ہیں وہاں کے لوکل لیڈر راشد محمود سمرو، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم حمایت نہیں کریں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں جو اپنے علاقے میں خدمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر پوزیشن اچھی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے امیدوار تھے بالکل نئے تھے، سمرو صاحب، اگر ہم جمیل احمد سمرو صاحب کی بات کریں تو بہت اہم پوزیشن میں پارٹی پہ ہیں، مطلب پولیٹیکل سیکرٹری ہونا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا سر بہت اہم پوزیشن ہوتی ہے۔ سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پوزیشن اہم ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کانسٹیٹوئنسیز کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ پالیٹکس ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی حکومت ہے، مشینری آپ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مشینری اور یہ حکومت اگر مشینری استعمال ہوتی اور ہم اپنا سیاسی طریقے سے حکومتی انفلوئنس چلاتے تو اتنا کلوز کانٹیسٹ نہیں ہوتا۔ ابھی تک پتا تو نہیں ہے کون جیت رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو نتائج آ رہے ہیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کلوز کانٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے جی سر۔ باقی یہ ہے کہ سر جو الزام دیکھیں سر، جو اپوزیشن کی جانب سے جو کیمپین چلائی گئی نا، وہ خاص طور پہ اس میں ویڈیوز کا وائرل ہونا، کیسز کو سامنے لے کے آنا، عوام کو صحت کی سہولیات جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے جس کی وجہ سے یہ مقابلہ سخت ہوا، اور پھر پچھلی سیٹ بھی معظم عباسی صاحب کے پاس ہی تھی، تو اگر نتائج آپ کے خلاف آتے ہیں تو خلاف توقع سر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی جو موجودہ پالیٹکس ہے اس میں جو لوکل کینڈیڈیٹس جو ہیں نا ان کی بڑی مطلب اہمیت ہوتی ہے، کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے حلقے، ٹھیک ہے اتنی بڑی پارٹی ہے کچھ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اپنے حلقے میں رہ کر اگر آپ لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے، لوگوں کے کام میں نہیں آئیں گے، ان کے رابطے میں نہیں ہوں گے، خدا نخواستہ جب الیکشن ہوگی، جب آ کر الیکشن لڑیں گے، تو اب یہ صورتحال نہیں ہے کہ بس ایسی صورتحال ہو اور وہاں پر مطلب آدمی کوئی الیکشن جیت جائے۔ یہ ٹھیک ہے، مطلب ایک حلقہ تھا جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کی، ظاہر ہے جو مخالفین ہیں وہ تو اس طرح کی پروپیگنڈا کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ لاڑکانہ میں آپ کو بتا دوں کہ شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے، لاڑکانہ ڈویژن میں بی آئی سی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں، اور پاکستان کا کوئی ایسا بڑا ادارہ نہیں ہے جو لاڑکانہ کے اندر نہیں ہے، لاڑکانہ کے اندر کام ہوا ہے،
اب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی رہی ہے اور لوگوں کی پاکستان پیپلز پارٹی میں ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہے، اور یہ جتنے بھی دوسری قوتیں ہیں وہ یہاں پر بھی ان کا بھی فوکس تھا. وہ ہماری پارٹی کے جو لوکل وہاں کے لیڈران ہیں، جب ان کی پریس کانفرنس آئے گی تو ہم بھی سمجھ سکیں گے اور اندازہ بھی ہوگا کہ یہ صورتحال وہاں پر کیا ہوئی ہے، اس طرح الیکشن کیوں لیکن ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑا اہم حلقہ تھا؟ دیکھیں 2018 کے الیکشنز میں اگر آپ کو شکست ہوئی تھی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نثار کھوڑو صاحب کو وہاں سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی تھی، جس کو ایک وجہ قرار دیا جا رہا تھا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی لاڑکانہ کے PS 11 سے 2018 کے عام انتخابات میں سیٹ نہیں نکال سکی تھی. لیکن سر اب بائی الیکشنز میں جس میں آپ کوئی زیادہ الیکشن کمیشن پہ الزام بھی نہیں لگا سکتے، بہت چونکہ کانسٹیٹوینسی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، پھر آپ کی طرف سے تقریباً تمام ہی لیڈران کا فوکس خاص طور پہ لاڑکانہ پہ رہا ہے، تو سر ایسی صورتحال میں الیکشنز میں اگر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق یہ سیٹ آپ کو نہیں ملتی تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لاڑکانہ میں شکست ہونا ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے؟ سر میرے خیال میں یہ جس طرح آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں سے لوز کی ہے، ٹھیک ہے، جیتی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ بلاول صاحب نے یہاں سے جو ہمارے میئر تھے ان کو استعفیٰ لے کر دوسرے میئر یہاں پر مقرر کیا ہے. میرے خیال میں سب سے بڑا جو مسئلہ جو آ رہا ہے پورا سندھ کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے صورتحال اور زیادہ بہتر ہونی چاہیے، وہ اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہے ہیں. اور یہ میں نے بھی چیئرمین صاحب کو بھی یہ کہا ہے، تو اس وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے شہروں میں خاص طور پر، ٹھیک ہے. باقی یہ تمام چیزیں آپ کیا کہتے ہیں سر، بلدیاتی ادارے ہوں، صحت کی سہولیات ہوں، سیکیورٹی کے معاملات ہوں، تمام چیزیں سر سندھ حکومت کے انڈر میں ہی آتی ہیں نا. اگر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چاہے بلدیاتی حکومت ہو یا سندھ حکومت ہو، سر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی. بالکل سر، میں آپ کو بتاؤں کہ پالیٹکس میں سیٹیں ہارنا جیتنا یہ ایک ظاہر پولیٹیکل پارٹیز کبھی جیتتی ہیں کبھی ہارتی ہیں. ایک حلقہ جو مطلب پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں جیتا اور ہم نے یہ سمجھا کہ محنت کریں اس پہ، اس مرتبہ ہم جیت جائیں گے، اور ابھی تک جو نتیجے آ رہے ہیں وہ بھی مطلب حوصلہ افزا ہیں. لیکن یہ ہے کہ لاسٹلی دیکھتے ہیں کہ آخر رزلٹ کیا آتے ہیں، بالکل پھر اس کے بعد اندازہ کر سکتے ہیں اور زیادہ بہتر انداز میں تبصرہ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ آن لائن بیپر پر موجود تھے. بہت مطلب انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی کہ واقعی جو بلدیاتی ادارے ہیں یا وہاں جو بلدیاتی نمائندے ہیں کچھ ان کی بھی غفلت ہے، کچھ جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا علاقے میں وہ ڈیلیور نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے عوام نے اس قسم کا یہ ٹرینڈ جو ہے نا اس وقت یہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. بہرحال ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اب ہم ناظرین کچھ بات کرنا چاہیں گے تاجر برادری کے احتجاج کے حوالے سے. تاجر برادری ایک بار پھر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ڈٹ گئی ہے اور گرینڈ ٹریڈرز الائنس جو ہے اس نے ایم جناح روڈ پر علامتی بھوک ہڑتال بھی کی ہے اور تاجروں کے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. 29 اور 30 اکتوبر کو ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان بھی کیا گیا اور اسلام آباد میں FBR کے دفتر پر دھرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے. مطالبات تاجر برادری کے ایک طرف یہ بھی ہیں کہ FBR کے جو یعنی چیئرمین ہیں شبر زیدی صاحب ان کو ہٹایا جائے، اور یہ جو ٹیکس کا نظام ہے، پھر اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے تناظر میں دیکھتے ہوئے تاجروں کے لیے اپنے کاروبار کو مسلسل چلانا مشکل ہو رہا ہے. اس وجہ سے تاجر برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اور ملک اس وقت جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے اس وقت اس میں کچھ ناگزیر ٹیکسز بھی لگائے جا رہے ہیں. خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ڈپارٹمنٹل سٹورز میں اور تمام جگہوں پہ اب
باقاعدہ سیلز ٹیکس لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پرائسز انکلوڈ یعنی ٹیگ پرائسز جو ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی لوگوں سے ٹیکسز چارج کیے جاتے ہیں. اسی طرح اب کیش کی ڈیلنگ پر بھی پابندی ہے, اور اگر کوئی شخص بھی 25,000 یا 50,000 سے زائد کی خریداری کرتا ہے تو پھر اسے باقاعدہ اپنا شناختی کارڈ نمبر, NTN نمبر, یہ تمام چیزیں دینی ہوتی ہیں. یعنی عوام کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ لوگ جو کہ اپنا NIC نمبر یا NTN نمبر یا اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے, پھر ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے تاجروں سے یعنی خریداری کرنا یا کاروبار کو چلانا. یہی وجہ ہے کہ تاجر جو ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج بن گئے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹیکسز کے اس نئے نظام کی وجہ سے اور ان تمام حالات کی وجہ سے جو کاروبار ہے وہ شدید حد تک متاثر ہو رہا ہے. اب ناظرین, حکومت کو اس وقت فوری طور پہ ضرورت ہے یعنی تاجروں سے مذاکرات بھی کرنے کی, کیونکہ اس سے پہلے بھی تاجر برادری جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات بھی انہوں نے کی, اور یہ بھی کہا کہ ہمارے مسائل کو حل کرایا جائے. اس کے علاوہ یعنی یہ جو اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے دورے پہ یعنی جب پاکستان تحریک انصاف نے جو عام لنگر کا آغاز کیا ہے اس میں بشیر فاروقی صاحب نے بھی عمران خان صاحب سے یہی بات بولی ہے کہ اگر آپ کو ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنا ہے تو پھر روزانہ کی بنیاد پر تاجروں سے میٹنگ بھی کرنی ہوگی, ان سے بات چیت بھی کرنی ہوگی, اور وہی یعنی تاجر برادری ہی ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں. میرا ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے. نیپا چورنگی کے قریب ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا, یعنی پولیس اہلکار جو ہے وہ تماشا بن گیا. وہ اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی کے بونٹ کے اوپر اسے بیٹھنا پڑا. یہ ویڈیو جو ہے آج صبح سے ہی مختلف فورمز پہ وائرل ہوئی. یعنی ایک ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے وہ اس نے ایک کار کو مطلب اشارہ کر کے روکنے کی کوشش کی جس نے سگنل کی خلاف ورزی کی تھی, لیکن اس کار کے ڈرائیور نے بجائے اس کے کہ وہ کار روکتا کار کی رفتار اور بڑھا دی, اور مجبوراً یہ جو ٹریفک پولیس اہلکار تھا یہ کار کے بونٹ کے اوپر جو ہے بیٹھ گیا, اور اس طریقے سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چالان بھی کیا گیا ہے اس کار کے ڈرائیور کا, اور چونکہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس لیے اس پہ ایکشن لیا گیا ہے. اور یعنی یہ ایک ایسی یعنی ایک واقعہ پیش آیا جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ وائرل ہوا, اور ہر شخص اپنے موبائل فون پہ یہ دیکھتا رہا کہ ٹریفک پولیس اہلکار کس طرح سے ایک کار کے بونٹ کے اوپر موجود ہے, اور یعنی ایک جو شہری تھا ڈرائیور اس نے بجائے اس کے کہ وہ کار کو روک کے اپنا چالان یا اپنا لائسنس دکھاتا, اس کے بجائے اس نے یہ بہتر سمجھا کہ کار کی رفتار کو اور مزید بڑھا دیا جائے, جس کی وجہ سے ٹریفک پولیس اہلکار کو کچھ یعنی زخم بھی آئے. اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ڈرائیور کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے, محض چالان کیا جاتا ہے یا پھر کسی FIR کا بھی اندراج کیا جاتا ہے. تو یہ ناظرین ایک اہم واقعہ آج جو ہے سوشل میڈیا پہ کافی وائرل رہا ہے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نمائندے ذوالفقار پیرزادہ سے, ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ذوالفقار پیرزادہ, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب بالکل سن سکتے ہیں. جی ذوالفقار پیرزادہ, یہ جو واقعہ پیش آیا نیپا چورنگی کے قریب, ایک یعنی ایسا واقعہ جو شاید ماضی میں پہلے اس قسم کا واقعہ نہیں پیش آیا. ایک ٹریفک پولیس اہلکار کو ایک ڈرائیور نے مجبور کر دیا کہ وہ اس کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ جائے, اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی. کیا کہتے ہیں جی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پہلے تو واقعہ سن لیں کہ یہ نیپا چورنگی کے قریب واقعہ آیا جہاں پر ایک کار سوار جو کہ ویڈیو میں بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ رانگ سائڈ پہ گاڑی لے کر آ رہا ہے. تو اس کو ٹریفک پولیس کے اہلکار نے روکنے کی کوشش کی, تو اس ڈرائیور نے جو ہے وہ گاڑی روکنے کے بجائے بھگانے کے لیے سائڈ سے نکالنے کی کوشش کی, جس پر یہ ٹریفک پولیس کا اہلکار بھاگتا ہوا بونٹ پر چڑھ گیا اور اس نے وائپر جو گاڑی کا ہوتا ہے اس کو پکڑ لیا تھا مضبوطی سے تاکہ گرے نہ. جب تک گاڑی چلتی رہی یہ یقیناً لوگوں کے لیے ایک حیران کن مناظر تھے جس میں ٹریفک اہلکار بونٹ پہ چڑھا ہوا تھا اور گاڑی چل رہی تھی. اس واقعے کے اوپر DIG ٹریفک نے نہ صرف نوٹس لیا بلکہ جب اس پوری تحقیقات معلومات کی گئی تو پتہ ہی چلا کہ اس ٹریفک پولیس اہلکار نے گاڑی کے نہ روکنے پر یہ کام کیا, پھر اس کو نہ صرف روکا بلکہ اس کو چالان بھی کیا گیا اور جو ضروری کارروائی تھی اس کے خلاف کی گئی ہے. ساتھ ساتھ اس ٹریفک پولیس کے اہلکار کو اب
جو ہے وہ ایک داد بھی دی جا رہی ہے کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کے بونٹ پر چڑھ گیا. مگر یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو یہ بات ضرور بتائیں گے، بلکہ یہ ایک عام فہم ہے کہ شہر کراچی کے اندر رانگ سائڈ پر گاڑی چلانا کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں اچھا سمجھا یہاں جاتا. ذوالفقار پیرزادہ صاحب ایک سیکنڈ، میں ایم سی آر سے کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو دکھا بھی دیں ونڈو میں تاکہ ناظرین دیکھ سکیں کہ کیا واقعہ پیش آیا، کیونکہ ہم ایک ایسے واقعے کی یا ویڈیو کی جس کی بات کر رہے ہیں اسے اسکرین پہ چلا دیں. جی ذوالفقار پیرزادہ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، ہمارے اس وقت جس معاشرے کے اندر موجود ہیں، خاص طور پر میں کراچی کی ٹریفک کی اگر بات کروں تو اس میں رانگ سائڈ پر گاڑی چلانا جرم یا قانون کی خلاف ورزی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنا حق سمجھ کے رانگ سائڈ پر گاڑی چلائی جاتی ہے. اور اگر ٹریفک پولیس کے اہلکار یہ روکنے کی کوشش کریں تو ان کو بڑا غلط سمجھا جاتا ہے، بلکہ ان کو بڑے القابات بھی سننے پڑتے ہیں. مگر اس کام کے اندر دیکھا جائے اس کے اندر ٹریفک پولیس کے اہلکار نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، وہ یقیناً ایک لوگوں کے لیے ایک توجہ کا مرکز بنا، مگر اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اس گاڑی کو نہ صرف چڑھ کے روکا ہے بلکہ ایسے ڈرائیور کا بھاری چالان بھی کیا ہے. اچھا تو اب صرف چالان ہی کیا گیا ہے یا اور بھی کوئی کارروائی بھی کی گئی ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو رانگ سائڈ جانا، پھر ٹریفک پولیس اہلکار کی جان کو خطرہ ہونا، تو اس حوالے سے اور کوئی کارروائی نہیں کی گئی اس ڈرائیور کے خلاف؟ دیکھیے ابھی تو صرف اور صرف جو ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف اس کا چالان کیا گیا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر ٹریفک پولیس کے اہلکار کو جان سے مارنے کی کوشش کا مقدمہ بھی پولیس کی جانب سے اس واقعے کے اوپر درج کیا جائے. اچھا تو یہ لیکن ابھی تک درج نہیں کیا گیا ہے، کوئی ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی تک ایسی کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذوالفقار پیرزادہ، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین یہ بہت اہم واقعہ نیپا چورنگی پہ جو پیش آیا، اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا کارروائی کی جاتی ہے اس ڈرائیور کے خلاف، کیونکہ یہ ایک مثال ہے. یعنی اگر اس طرح سے شہری ٹریفک پولیس اہلکار کے اشاروں کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے، رانگ سائڈ گاڑی چلاتے رہیں گے اور محض ان کا چالان ہی کیا جائے گا، تو پھر اس روایت کو مزید تقویت ملتی ہے اور لوگ بھی پھر اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہوں گے. تو بہرحال اب کیا ایکشن لیا جاتا ہے، کیونکہ شہری کی نشاندہی ہو چکی ہے، ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، نوٹس بھی لے لیا گیا ہے ڈی آئی جی ٹریفک کی طرف سے، اور اب جو مطلب ایک قیاس کیا جا رہا ہے کہ اب شاید ہو سکتا ہے کہ کل کسی وقت اس شہری پہ جو ہے نا وہ ایف آئی آر بھی درج کی جائے. بہرحال ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.